रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सेनेट की दौड़, मेंबरान का जोड़ तोड़ और लॉन्ग मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। फैसला वही अच्छा जो हमारे हक में आए और नतीजा वही बेहतर जिस पे हमारी जीत का ऐलान हो जाए। फैसलों को चैलेंज करना, अपीलें करना, नजरसानी की दरख्वास्तें देना भी सिर्फ हमारा हक है। नून लीग की सियासत शायद इसी फॉर्मूले के तहत काम करती है कि हम करें तो ठीक लेकिन कोई और करे तो गलत। डस्का के इलेक्शन का फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून झूम उठी, लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की है। अगर अवाम तुम्हारे साथ है तो मैदान से भागते क्यों हो? यानी हम अपील करें तो ठीक लेकिन कोई और करे तो गलत। अभी सिर्फ 5 साल पहले की बात है जब लाहौर से जीतने वाले नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सार रफीक के हल्के में धांधली का फैसला आया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने धांधली साबित होने पर इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दिया तो यही नून लीग इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत चली गई और ख्वाजा सार रफीक ने अपनी वजारत की बाकी मुद्दत सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर गुजार दी। यानी हम करें तो ठीक कोई और करे तो गलत। डस्का ज़िमनी इलेक्शन के फैसले पर खुश होने वाली नून लीग का परवेज रशीद के खिलाफ फैसले पर रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो मरियम नवाज ने इसे फिक्स्ड मैच कह दिया। यानी फैसला हमारे हक में आए तो ठीक, दूसरों के हक में आ जाए तो गलत। आखिर सियासी जमातें सिर्फ अपनी जीत को ही क्यों जीत मानती हैं, और इस पर आज हम प्रोग्राम में थोड़ी सी बात भी करेंगे और बाकी इशूज को भी शामिल करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए जा रही है तो मरियम नवाज इस पे इतना गुस्से में क्यों हैं? वो कह रही हैं कि ये मैदान से भाग रहे हैं और अपील का मतलब ये है कि इनकी चोरी साबित हो गई है। सर, वो ख्वाजा सार रफीक भी तो अपील में गए थे ना, ख्वाजा आसिफ भी तो अपील में गए थे और 5 साल असेंबली में पूरे किए थे, तो वहां पर भी चोरी साबित हो गई थी ना। फिर इसका मतलब है दोनों केस की नौयत का फर्क है। उस केस में ऐसा नहीं हुआ कि धुंध छा गया और पूरा नक्शे से ही गायब हो गया डस्का का वो 20 हल्का। अलॉन्ग विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वोट के बक्से, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग कैंप सब गायब हो गए। 8 घंटे तक गायब रहे और उसके बाद फिर वो बरामद होते हैं तो उसमें फॉर्म 45 में तो बदल नजर आता है। और ये तो कह रहे थे, ये तो 4 हल्के खुलवाने की बात करते थे और 10 हल्के खुलवाने की बात करते थे। ये तो कहते थे हम हर फैसले को मानते हैं। अगर आप जीते हुए हैं और आप समझते हैं अवाम में आप बहुत मकबूल हैं, आपने चीज़ें सस्ती कर दी हैं, पेट्रोल बहुत सस्ता कर दिया आपने, नहीं बढ़ाई आज कीमत, और उसके बाद पेट्रोल कम करते हैं आप, बिजली कम करते हैं आप, गैस कम करते हैं आप, चीनी सस्ती करते हैं, फिर तो आपको लोग वोट देंगे। आप अगर करें, हम तो इंसाफ की बात पे जाते हैं, अगर नाइंसाफी हो तो हम उसे तस्लीम। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आपने कहा कि दोनों केसेस की नौयत मुख्तलिफ थी, लेकिन वो सार रफीक और ख्वाजा आसिफ की जो मैंने एग्जांपल दी ना, वहाँ पे भी यही कहा जा रहा था कि सीलें टूट गई हैं और वोटों की हेरा फेरी हुई है। लेकिन सर, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग अपील करें तो वो जायज़ है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील कर दी है तो आपने मैदान से भागने का नाम दे दिया है सर उनको। और अभी भी मरियम नवाज कह रही हैं कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अदालती फैसले पर ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप खुद भी वकील हैं कि अपील की जा सकती है और कानूनी हक है ये PTI का, इसमें आप क्यों इतनी तनकीद कर रहे हैं? देखिए, अपील करना तो सबका हक है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मरियम नवाज ने पहली बार नहीं कहा है अल्लाह की लाठी बे आवाज़, ये तो एक बाबा आदम के वक्त से आ रहा है। और ये बात सच है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। एक जुल्म का एक हद होता है, बेईमानी का एक हद होता है, बदमाशी का एक हद होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मगर ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये बड़े बड़े दावे करते थे, ये बड़े बड़े मैंने वो दिखाते थे, घमंड करते थे, इनके अंदर फिरौनियत भरा हुआ था। अच्छा। ये समझते थे कि इन्होंने यरगमाल बना लिया पूरे पाकिस्तान को। तो ये इनको हमने आईना दिखाया मरियम नवाज ने। अच्छा, ठीक। ये जाएं शौक से, अदालत इनकी है, जाएं। मगर एक बात याद रखिएगा, अदालती फैसले हम मानते हैं मगर उस पे तनकीद करना हमारा आईनी कानूनी जमहूरी हक है। इसी तरह इनका भी कानूनी हक है अपील में जाना।
پھر آپ تنقید نہ کریں, جانے دیں ان کو جائیں نا, اپنا مگر حق بڑی استعمال بڑی کرنے باتیں دیں. کیوں تو کرتے غصہ تھے؟ کس بات کا ہے پھر؟ ہمیں تو غصہ نہیں ہے, بڑی بڑی باتیں کس بات پہ کرتے تھے کہ ہم یہ ہو جائے گا, ہم وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میرے لیے 5000 آدمی نکلا ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ بڑی بڑی بات کرتے تھے. ابھی دیکھتے ہیں لانگ مارچ میں کتنے لوگ نکالیں گے آپ, میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گی سر. یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم پہلے دن 200 ارب ڈالر لائیں گے, منہ پہ دے کے ماریں گے IMF کے 100 اور 100 یہاں پہ خرچ کریں گے. بڑی باتیں کرنے والوں کی بات ہے. ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ ڈی چوک پہ بیٹھ گئے نا آپ, تو وہ اپنے استعفے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے. چیلنج دے دیا انہوں نے ابھی آپ کو, اور ابھی میں آگے چل کے لانگ مارچ پہ کروں گی نہال ہاشمی صاحب آپ سے بات. لیکن آپ کی بات کا ذرا میں صداقت صاحب سے جواب لے لوں. صداقت علی عباسی صاحب بات ذرا سینٹ الیکشن پہ کریں گے, لیکن آپ نون لیگ کو رسپونڈ کر دیں اس بات پہ کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ڈسکا میں 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی. بھئی کریں نا مقابلہ, کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ وہ اپیل میں جائیں تو جائز, ہم اپیل میں جائیں تو ناجائز. پھر بھگوڑے کے وہ الیکشن کمیشن پرویز رشید کے کاغذ جٹ کرے تو وہ فکسڈ, اور ہمارے خلاف فیصلہ دے تو اچھا. 2018 میں سندھ سے پیپلز پارٹی جیتے الیکشن اچھا, سینٹر پنجاب جی ڈی روڈ سے نون لیگ جیتے الیکشن فیئر, اور نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب سے پی ٹی آئی جیتے, کے پی سے پی ٹی آئی, تو الیکشن دھاندلی ہو گئی. 2018 میں اسٹیبلشمنٹ بہت بری تھی اور نام لے کے برا کہا. 2019 میں وہی اسٹیبلشمنٹ اچھی ہوگی, اس کو ایکسٹینشن دے دی. 2020-21 میں پھر کہا او 2018 میں ظلم ہو گیا تھا. تو یہ ان کو جو ادارہ ان کو آؤٹ آف دا وے یا کسی طرح سے بھی ان کو فائدہ دے, اس کو یہ مانتے ہیں. نہیں ہو نا, آپ مجھے ایک مثال دے دیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کہا مجھے کیوں نکالا, کسی نے سپریم کورٹ کا ججز کا کہا کہ یہ بغض سے بھرے, کسی نے یہ کہا ہو کہ میرے اثاثے, میری دولت, میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ, تو تمہیں کیا. یہ صرف ترہ امتیاز نواز شریف صاحب کا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ مریم صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ جو بات کریں صبح شام کو بدل دیں. آپ کا آئینی حق ہے, آپ اپیل میں جانا چاہتے ہیں, آپ ضرور جائیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب سینٹ پہ اگر میں بات کروں تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے درجنوں لوگ نا گیلانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے اس وقت بےتاب ہو رہے ہیں, اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, بلاول بھٹو کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو سر کون سے ایسے لوگ ہیں, کتنے اراکین ہیں آپ کے جو کہ آپ کے امیدوار کو چھوڑ کے ان کے امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ اگر بلاول صاحب سیریس ہوتے تو واقعی میں اس بیان سے ڈر گیا ہوتا. یہ یاد ہے نا, ہم ایک لات ماریں گے حکومت گر جائے گی. مریم نے کہا ہم 31 دسمبر کو آر یا پار کر رہے ہیں. بلاول نے کہا یہ فاشسٹ حکومت 31 جنوری کو اگر رہی تو میرا نام بدل دیجیے گا. ہم نہ سندھ اسمبلی چھوڑیں گے, نہ ضمنی الیکشن لڑیں گے, نہ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں گے, ہم تو آر یا پار کریں گے. اسی کی تنخواہ پہ ہنسی خوشی آج یہ سارے پوری پی ڈی ایم کا ایک پورا گروپ ہارا مل کے سینٹ کا الیکشن لڑے گا 2 دن بعد. ایک اور حفیظ شیخ پر آپ کے تمام اراکین کا اعتماد ہے آپ کے خیال میں, یا آپ کنفرم ہے کہ وہ کہیں اور نہیں دیکھیں گے؟ اچھا, ایک حفیظ شیخ ہیں, ایک عثمان بزدار بھی کریکٹر تھے جن سے اتنے پنجاب اسمبلی کے لوگ ناراض تھے کہ سارے نون لیگ میں جانے لگے تھے. انہوں نے گوڈے گٹے پکڑ کے مکہ کر لیا نا, ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا. عثمان بزدار صاحب کی جو گورننس پہ اتنا اعتراض, میں کو ریلیٹ کر رہا ہوں نا. آج آپ 2 دن کے لیے یہ خبر آپ ان کی چلا دیں, آپ پہ نہیں کہہ رہا, ان کی چلا دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عثمان بزدار کے خلاف اتنا ریاکشن ہے, تو انہوں نے گوڈے پکڑ کے اپنے کہا ہمیں 5 لوگ خود 6 لو. یہ وہی لوگ ہیں. ابھی یہ 2 دن کے لیے, وہ کہتے ہیں گوڈے آپ نے پکڑ لیے تھے. زیادہ کس کے ہیں سینیٹر نکلے, چلیں وہ گوڈے کس کو تھی, مل کے ہی پکڑے ہوں گے, کام ہو گیا نا, معاملہ سیٹل ہو گیا, اچھا کیا. پنجاب میں ایک اچھی ایگزامپل سیٹ بڑا زبردست. شروع میں آپ انٹرو دیتی ہیں, آپ میں میری بات میں سن لینا. لوگ کس کے خلاف تھے, گورننس کس کی خراب تھی, کس کے لوگ ٹوٹ کے ان سے مل رہے تھے, وہ ان کو پتہ چل گیا. اگر ہم نے عمران خان حکومت سے پنگا لیا تو یہ 4 دانے آنے یہ بھی نہیں آئیں گے. گیلانی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کی ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے لوگوں کے نام ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ ملنے کا وعدہ کر لیا جائے تو ہم سینٹ میں گیلانی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کے جو پارلیمانی اجلاس ہوتے ہیں ان کی روداد آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے 11 اراکین نے اس بات پہ ایگری کر لی ہے؟ یہ اس بات کا اتنا حصہ درست ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے مریم سے کہا ہے کہ آپ مجھے نون کا ٹکٹ دے دیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی تباہ ہوئی ہوئی جس کا وہ کیا ہوتا ہے کپتان ملک سے باہر بھاگا ہوا, پیپلز پارٹی کی 1200 سیٹوں کی پارٹی سے اگر کوئی ٹکٹ لے گا نون لیگ پی ٹی آئی کا بندہ تو وہ بے وقوفی ہوگا. سوچ لیں, گیلانی صاحب جیت گئے, بہت بڑا دھچکا ہوگا آپ کی. گیلانی صاحب
یہ نہال صاحب سے کہیں کہ ان کے لیے نون لیگ کا ٹکٹ جاری رکھیں, تیار کریں, کیونکہ آپ نے ان سے بڑی زیادتی کی, ان کو ہار چوری کا الزام آپ نے دیا تھا, ان کو کرپشن کا الزام آپ نے دیا تھا, ان کو آپ نے کالا کوٹ پہن کے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے دھکا مار کے بھیجا تھا, اب آپ نے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے. حکومت پریشان نظر آ رہی ہے, ان کا اطمینان اور اعتماد دیکھ لیں آپ. ڈر گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا ہم لات ماریں گے, حکومت گر جائے گی, آر یا پار ہوگی. ہم ان کو صرف شغل کے لیے, مذاق کے لیے لیتے ہیں بس. گیلانی ویسے بڑے سنجیدہ سوالات تھے جنہیں آپ نے مذاق میں اور شغل میں اڑا دیا, آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے جو سوال کیے تھے نا, آپ کی یہاں پہ ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ 31 جنوری کو عمران خان گئے. گیلانی صاحب وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا, آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. گیلانی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو نے کل کوہاٹ کے جلسے میں بھی کہہ دیا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے ان کے نمائندے جو ہیں, ان کے اراکین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں. میں وہی سوال کر رہی ہوں جو ان سے کیا تھا کہ کم از کم ان کے کتنے اراکین ہو سکتے ہیں جو آپ کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں, بے تاب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, پہلے تو میں ریلیٹ کروں گی آپ کے پہلے کویسچن پہ کہ نون لیگ میں یا مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات پہ کہا کہ اپیل کیوں کر رہے ہیں. میں کہوں گی اس فیصلہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے کی شبلی فراز صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, اگر آپ اس کو سنتی تو شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے لفظوں پہ کتنی دیر ٹھہرتے ہیں وہ ہے. دیکھیں, گیلانی صاحب کو میں یہاں آپ کے پروگرام سے سید یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دیتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی مبارکباد دیتی ہوں, پی ڈی ایم کو مبارکباد دیتی ہوں. انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن بھی جیتیں گے اور چیئرمین سینٹ بھی مکمل ہوگی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں پارس, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا سیاست کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہے اور ڈسکریڈٹ کیا, بات جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی نہیں ہوتی, بات پیسوں کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے آپ کی شخصیت کی. یوسف رضا گیلانی کی جو شخصیت ہے, ان کی جو رواداری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو متفقہ طور پر جنہوں نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا تھا, وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ایسے احسن طریقے سے پارلیمان کو چلایا تھا ایز اے اسپیکر بھی اور وزیر اعظم. ایک منٹ, کہ جس کی مثال آج بھی باتوں سے پتہ کیا لگتا ہے کہ پوری پی ٹی آئی اپنی پارٹی سے ناراض بیٹھی ہوئی, ایسی کون سی آفت آ گئی ہے کہ پارس آپ میری بات نہ سنیں, آپ میری بات نہ سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ پشاور میں جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو 20 ممبرس نہیں آتے, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ہم ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہے. اس کے اندر جو ہے وہ 14 نیشنل اسمبلی کے اور 6 جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ نہیں آتے. پھر اسی طریقے سے ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں بلوچستان سے, ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں سندھ سے, ان کی جو آوازیں آ رہی ہیں پنجاب سے. اگر عمران خان احمد نیازی صاحب نے اپنی پارٹی کو اگنور کر کے, نیگلیکٹ کر کے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جن کا ان کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, وہ ان کے ڈاکٹر ہوں, وہ ان کے جو ہے یقین دہانی تو نہیں کرا دیا آپ کو کہ فوراً سینٹ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دے دی جائے گی, یا عمران خان نے آپ کو لگتا ہے کہ اپنے استعفے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا؟ بھائی کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا, بلا وجہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں میں یہی بتا رہی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت ہو, آپ یہ دیکھیں جماعت اسلامی انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم سپورٹ کریں گے, حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. آج ایم کیو ایم نہیں گئی نا ان کے زہرانی کے اوپر. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو وہ بوجھ اتر بھی رہا ہے اور کشتی ڈوب بھی رہی ہے. یاد ہے کہ اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود آپ اپنا چیئرمین سینٹ لانے میں ناکام رہے, آپ کی اکثریت کے باوجود فیٹف کا بل آپ یہ گورنمنٹ پاس کرانے میں کامیاب رہی, آپ پھر بھی سمجھتے ہیں زردائی صاحب کا جادو چل جائے گا, پی ٹی آئی بھی آپ کو سرپرائز کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو, وہ چاہے کووڈ ہو, چاہے کشمیر ہو, چاہے فیٹف ہو, جی اپوزیشن نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بلڈوز نہ کریں, آپ پراپر طریقے سے قانون سازی کریں. ان کا فیلئر ہے, ہم نے پاکستان کو فیل ہونے نہیں دیا, یہ ان کا فیلئر ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو فیل کیا. عمران خان احمد نیازی صاحب ابھی تک آپ لوگ اتنے پر اعتماد کیسے کہ گیلانی صاحب ایسے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حفیظ شیخ صاحب سامنے آ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے گیلانی صاحب کے. گیلانی صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہی ایک بات میں بھی ریپیٹ کر دوں گی کہ آپ یوسف رضا گیلانی سے بولیں کہ بتائیں پارلیمنٹ کے ممبرز کے نام کیا ہے, وہ ایک ایک کو نام بھی بتا دیں گے, ان کا شجاع نسب بھی بتا دیں گے. حفیظ
شیخ صاحب سے پوچھیں, وہ اپنی پارٹی جو ان کو کھڑا کر رہی ہے ان کے بھی ایم این ایز کے نام نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو ٹماٹر کی قیمت نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا. تو آئی ایم ایف کے کینڈیڈیٹ کو, اور یہ کوئی ایسی باتیں نہ کریں, وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں. یہ چھپی بات نہیں ہے, چھپی بات نہیں ہے, یہ باتیں خود پی ٹی آئی کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. کیا مبارکباد دے رہے ہیں گیلانی صاحب کو, اور کیا خیال ہے کہ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا یہ قومی اسمبلی کے اندر, تو ایک زیرک یا چلاک تجربہ کار سیاستدان جیتتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, یا دوسری طرف پھر بقول آپ لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بھائی چلاک بھی اچھے سینس میں ہے, عقل مند آپ چلیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے نمائندے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں جو آپ ہی لوگ کہتے ہیں. دیکھیں پارس, ایک تو صداقت بھائی نے جو ابھی بات کی کہ ان کا کپتان بیرون ملک ہے, کپتان کھیلوں میں ہوتا ہے, یہ پاکستان کھیل نہیں ہے کہ کپتان آ کے یہاں پہ سٹا کھیلے. لیڈر, اسٹیٹس مین, اور وہ جو اسٹیٹس مین وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو, محمد نواز شریف ایک واحد پاکستان کے اسٹیٹس مین اور لیڈر ہے. وہ جہاں سے بھی اشارہ کرتے ہیں لوگ ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں اور لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ گھروں سے نکلتے ہیں. اب رہ گیا جہاں تک میرے بھائی آپ نے کہا, آپ نے محترمہ کہا حفیظ شیخ کے بارے میں, تو آپ تاریخ کی طالب علم میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اوپر آ گئی تھی, قابض ہو گئی تھی بر صغیر میں, اور اس ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی, اور آج وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ہے آئی ایم ایف. اور اس آئی ایم ایف کو بہت پہلے ہمارے ملک سے اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام کمپلیٹ کر کے واپس بھیج دیا تھا. اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو پاکستان جیتتا ہے, پاکستان کے لوگ جیتتے ہیں, پاکستان کی جمہوریت آپ یہ جانتے ہیں اور ہم نہیں چاہیں گے ماضی میں ہارس ٹریڈنگ کا حصہ رہی ہے, اور چھانگا مانگا کی سیاست کو نون لیگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کمپنی کے نمائندے ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہے, سر آج یہ حکومت آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہے, تباہ معیشت میں ان کا ہاتھ ہے. نہال ہاشمی صاحب, آپ کے خیال میں اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو کیا ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہوگی ان کی اس جیت کی؟ سر الزامات ہارس ٹریڈنگ کے ماضی میں نون لیگ 100% ہوگی, کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے, پاکستان کی سیاسی پارٹی کے ایک مقبول لیڈر ہیں. مگر آپ بتائیں نا حفیظ شیخ کون ہے؟ آئی ایم ایف کے نمائندے. آئی ایم ایف کون ہے؟ ایسٹ انڈیا کی نمائندی ہے, وہ اس کا ماڈرن نام ہے آئی ایم ایف. وہ کب پاکستان کسی سیاسی پارٹی میں تھے؟ وہ کسی ایک شہروں کے اور ایم این ایس کا نام بتا دے, وہ پیاز آٹے ٹماٹر کا نام بتا دے, اس آدمی کے وجہ سے پیٹرول مہنگا, اس آدمی کے وجہ سے بجلی مہنگی, اس آدمی کے وجہ سے گیس مہنگا, اس آدمی کے وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ, اس آدمی کے وجہ سے اس ملک میں بے روزگاری ہے. کیا اسحاق ڈار کا اور حفیظ شیخ کا دور کا موازنہ کریں؟ جب جی ڈی پی 5.8 پہ تھا, جب جی ڈی پی 5.8 پہ تھا, جب چیزیں سستی تھی, جب پیٹرول 65 کا تھا, روٹی جو تھی وہ 5 روپے کی تھی, آٹا 45 کا تھا, چینی 45 کی تھی. کہاں اسحاق, کہاں راجہ بھوگ, کہاں گنگو تیلی, کہاں اسحاق ڈار, کہاں حفیظ شیخ جو آئی ایم ایف کا اور ایسٹ انڈیا کا نمائندہ؟ کوئی میچ نہیں ہے, 14 لوگ, کوئی میچ نہیں ہے. جب آپ کے 14 لوگ چیئرمین سینٹ کی تحریک عدم اعتماد میں جب انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا, اس وقت آپ کی لیڈرشپ کا جو غم و غصہ تھا نا نہال ہاشمی صاحب, وہ سب نے ہی دیکھا تھا. لیکن آج آپ فخریہ طور پہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے. سر تو کیا یہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ سر یہ ہونا چاہیے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کل کو آپ ہی کی جماعت ہوگی اور وہ مخالف امیدوار کو ووٹ دے گی, پھر ساری اخلاقیات یاد آ جائے گی آپ کو. وہ اس لیے جیت جائیں گے کہ پی ٹی آئی ایبسولیٹ میجورٹی میں نہیں ہے. اس کی اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ سارے الگ الگ انٹیٹی رکھتی ہیں, وہ اس گورنمنٹ میں ضرور ہے, پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اس میں خواہ ایم کیو ایم ہو, خواہ وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہو, خواہ وہ جماعت اسلامی ہو, خواہ وہ کاف لیگ ہو, ان کا اپنا الگ وجود ہے. حکومت میں حصے دار ہیں, وہ اتحادی ہیں, وہ اپنے مرضی سے کسی کو بھی ووٹ ڈالے, وہ پابند نہیں ہے. وہ بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ کے قومی اسمبلی میں آئے. تو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس ایبسولیٹ میجورٹی نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب, بلے کے نشان پہ لوگ وہ جیت کے فخریہ طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اراکین آج آپ کو سپورٹ کریں گے. میں پھر سوال کر رہی ہوں کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو اس کو بریک لگے گا نا سر؟ وہ اراکین جو اتحادی ہیں, وہ اراکین جو اپنی اپنی پارٹی کی حیثیت برقرار رکھتے ہوئے, خواہ وہ ایم کیو ایم ہو, خواہ وہ کاف لیگ ہو, خواہ وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہو, خواہ وہ کے پی کی پارٹی ہو, خواہ وہ جماعت اسلامی ہو, کس کس سے رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ وہ سارے ذرا نام تو لیں, کس کس نے آپ سے ایگری کیا ہے؟ ہمارا رابطہ نہیں ہوا. آپ یہ پوچھیں کہ کس کس نے رابطہ نہیں کیا. جماعت اسلامی میں اعلانیہ کہہ دیا ہے, ایم کیو ایم سے ان کا رابطہ ہو چکا ہے, کاف لیگ
اچھا کس کس نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک آپ سے؟ بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ ان کا رابطہ سب سے رابطے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے انہوں نے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کا، جنوبی پنجاب کے ایم این اے آج بہت شدید ناراض ہیں، یہ یو ٹرن لیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکے بازی کرتے ہیں، اس لیے جنوبی پنجاب کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ ابھی تک آپ سے کس کس نے رابطہ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ پوچھیں کہ کس نے رابطہ نہیں کیا، اور جنہوں نے رابطہ کیا ان سب کو آپ نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے؟ دیکھیے یہ تو 2023 میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینا۔ ہمارے پارٹی میں بہت مؤثر لوگ ہیں، ہماری پارٹی کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے، ہماری پارٹی کی CWC ہے، ہماری پارٹی کی ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اچھا ایک بات، اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی، محمد نواز شریف صاحب کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے۔ سر اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سینیٹر بن جائیں گے، پھر وہ چیئرمین سینٹ کے بھی امیدوار ہوں گے، وہ تو پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں نا، تو نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا، یا بغیر کسی فائدے کے نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ویسے سیاست میں ہوتا نہیں ہے ایسا۔ جی نون لیگ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو جمہوریت کے علمبردار لوگ ہیں، جو کہ رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، جو اس ملک میں حق حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو صحیح معنوں میں ترقی کے راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ رول آف لا پہ بات کرتے ہیں، جو اداروں کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کی فتح ہوگی، پاکستان کے مظلوم محکوم لوگوں کی فتح ہوگی، بے روزگاروں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی فتح ہوگی۔ اگر حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو مہنگائی کی جیت ہوگی، حفیظ شیخ کے جیت سے مہنگائی کی جیت ہوگی، بے روزگاری کی جیت ہوگی اس ملک میں۔ یہ وہی حفیظ شیخ جیتا تو بے روزگاری ہار جائے، بے روزگاری کی جیت ہوگی، نہال ہاشمی صاحب سنیے گا، ذرا میں نے بڑا IMF کی آپ جیت کو ہوگی، مکمل ٹائم ایسٹ دیا انڈیا ہے کمپنی کی جیت ہوگی۔ جی سر، یہ وہی یوسف رضا گیلانی ہے جن کو ان کے لیڈر نواز شریف صاحب نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا، ان پہ کرپشن پہ الزامات لگائے، ان کو یہاں سے باہر بھجوایا۔ آج کتنا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نون لیگ کو پی ٹی آئی نے اتنا دبایا ہے کہ یہ اسی یوسف رضا گیلانی کو جس کو انہوں نے سیٹ سے اتارا تھا اسی کو دوبارہ سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں۔ آپ نے پرویز الہی کو چور ڈاکو نہیں کہا تھا؟ وہ چور ڈاکو کا تھا، سیٹ سے تو نہیں اتارتا، سب ایک جیسے ہی ہیں، نہیں الگ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ بھائی سیٹ سے نواز شریف نے اتارا پرائم منسٹر، اب انہوں نے باتیں کی، دیکھیں یہ انہوں نے کہا کہ جی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے یا نواز شریف نے کہا سپریم کورٹ نے اتارا، کیوں آپ الزام لگا رہے ہیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ حفیظ شیخ کو نام یاد نہیں ہوگا، ان کو بھی نام یاد نہیں ہے۔ چلیں آپ لوگ اسی بات ہوگی، ہم 4 بندوں میں سے ووٹر میں ہوں جس نے ووٹ دینا ہے، اور نام نہیں یاد، میں آپ کو بتا نام نہیں یاد، نام اگر بھول بھی جائے، حفیظ شیخ کو ہی دینا ہے۔ نہیں میری بات سنیں، میں پوری بات تو کر رہا ہوں، اب آپ نے مجھے، میں نے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا۔ حفیظ شیخ کو ہی دینا ہے نا، حفیظ شیخ کنفرمیشن تو ان کو دے دینا، ان کے بہت ڈرے ہوئے ہیں سارے پی ٹی آئی، وہ مجھ سے ان میں رابطہ نہیں کیا۔ کیا پوچھے عباسی صاحب سے پوچھے کیا مہنگائی کو ووٹ دینا ہے؟ ان کو پتہ ہے کیا بے روزگاری کو ووٹ دینا ہے؟ وہ کچھ ووٹ ہیں جو کیا بجلی مہنگا کرنے والے کو ووٹ دینا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب، پیٹرول چوروں کو ووٹ دینا ہے؟ نہال ہاشمی صاحب، آٹا چوروں کو ووٹ دینا ہے؟ چینی چوروں کو ووٹ دینا ہے؟ آپ نے ان کا دکھ سنا؟ نہال ہاشمی صاحب، صداقت علی عباسی صاحب نے کہا مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، ان سے رابطہ کریں نا آپ، سے بتائیں گیلانی صاحب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، پارٹی والے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، ان سے تو ان کے پارٹی والے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ نہال صاحب آپ کو بڑا ہم نے کھل کے بات کرنے کا موقع دیا، ہماری بھی سن لیں۔ ہاں جی، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے حفیظ شیخ کا موازنہ کیا، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ان کو سیٹ سے اتارا تھا، آج واپس تھوکا با چاٹ رہے ہیں، چلے ان کی مرضی ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تعریف کی، پتہ کس کی؟ اسحاق ڈار جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار وہ جس نے اس ملک کو $20 ارب کا خسارہ دیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اگر کسی دور میں ہوا۔ سن لینا، میں جواب دوں، جس نے اس ملک کے کرنسی فکس کر کے اس ملک کے ریزرو کو اتنا کم کر دیا کہ ہمیں IMF کو جانا پڑا، IMF کے پاس جانے کے لیے اسحاق ڈار اس ملک کا دشمن۔ تھوڑا سا آگے کے پی کے کی اگر میں بات کروں، یہ کوئی اسحاق ڈار نے ڈبویا، سر یہ بہت برے ہیں، ریلوے کو اسحاق ڈار نے ڈبویا، کہتی ہوں ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کو لے کر آ گئے، اب آگے چلتے ہیں۔ مجھے کم از کم اسحاق ڈار جو یہاں سے لوٹ مار کر کے ملک کو ڈبو کے یہاں سے بھگا گئے، اس کے مقابلے میں حفیظ شیخ کا نام اس کے مقابلے میں نہ لے۔ اب حفیظ شیخ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، حفیظ شیخ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے، حفیظ شیخ 22 ملکوں کو یہ سروس دے چکا ہے، یہ تو بتا دیں ایڈوائزری کی۔ کاف لیگ سے پی 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 اور پی پی سے پی ٹی آئی میں کب آیا حفیظ شیخ؟ کب جوائن کیا ہے یہ بتا دیں، میں آگے۔ پتہ کیا بات ہے، کیسے سوال کر رہے ہیں؟ مجھے ان کی باتیں سن کے نا مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ جب حفیظ شیخ اس سے پہلے اس ملک کا
3 دفعہ یا 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہا, اس وقت وہ برا نہیں تھا. آج چونکہ پی ٹی آئی نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے, یہ سارے 11 کے 11 پارٹیاں مل کے صرف بددعائیں دے رہے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. پاکستان دے رہا ہے بددعائیں. تو لگ رہا ہے پی ٹی آئی پریشان ہے. وہ پی ٹی آئی پریشان ہے. 2018 کا بجٹ کہہ رہے ہیں 11 ممبر توڑ لیے آپ کے. پہلے تو انہیں کہیں کہ ان کو میں نے بڑا آرام سے بولنے دیا ہے, میں پھر بولوں گا تو یہ بات نہیں کر سکیں گے. یہ 2018 میں انہوں نے کہا ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے, 2019 میں بجٹ پاس نہیں کریں. مجھے ایک ان کی آج تک پی ٹی آئی کے مقابلے میں 11 پارٹیوں کی ایک اچیومنٹ بتا دیں, آپ ان کو سیریس کیوں لیتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. خیبر پختونخوا میں جو پی ڈی ایم ہے نا, وہاں بھی معاملات ان کے طے پا گئے ہیں اور جماعت اسلامی نے ان سے کہہ دیا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل, جماعت اسلامی, تمام نے سیٹیں بانٹ لی ہیں. پارٹی کے ساتھ مل کے پریشانی تو نہیں ہے. ایک کرپٹ دوسرے کرپٹ سے مل کے, ایک چور دوسرے سے چور سے مل کے, ایک اچھی صاف ستھری ساکھ والے بندے کو. چور آپ ہوں گے, چور آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا ایک چور چینی چور پیٹرول چور, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, میں کے پی کی بات کر رہی ہوں, وہاں سب نے سیٹیں بانٹ لی ہیں. پیپلز پارٹی کو چور نون نے کہا ہے, نون کو ماسی درندہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے پاس کیس بنائے. میں پیپلز پارٹی کو چور کہتا ہوں, میں نواز شریف کو ریفر کر رہا ہوں. جب میں زرداری صاحب کو چور کہتا ہوں, میں شہباز شریف کو ریفر کرتا ہوں, جب نواز شریف کو چور کہتا ہوں تو میں آصف زرداری کو ریفر کرتا ہوں. تو یہ چوروں کا ٹولہ مل کے جناب ہمارے تو برطانیہ کی عدالتوں نے بھی کلین چیٹ دے دیا. ایک سیکنڈ, کل پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے ملاقات چور تو اب آپ لوگ ہیں. تو کوئی ایک یہ اتحادی گئی آپ کو جاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہی ہے. آج پتہ ہوا کیا, آج پی ٹی آئی نے زہرانے پہ بلایا تھا ایم کیو ایم کے وفد کو, پھر انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا رہے ہمارا تو آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے, چونکہ کل انہوں نے کچھ پیشکش کی تھی اور رابطہ کمیٹی کے سامنے انہوں نے آج رکھنی ہے, پھر فیصلہ کریں گے. ان کو اگر ہم یہ بھی نہ دیں تو یہ ان کا تو سانس ہی بند ہو جائے. یہ 4 دن کی خوشیاں ان کی سندھ میں دینے کے بعد بہت کچھ ہے ان کے لیے. پارس میری بات آپ نے کیا دیا ایم کیو ایم کو؟ مجھے ابھی تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے نا, مجھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے خلاف کسی ایک کامیابی کا بتائیں. جلسے ان کے فلاپ, تحریکیں ان کے فلاپ, لانگ مارچ ان کے, تاریخیں ان کی بدلی کی ہے. ابھی تک کیا دیا ہے یا کیا دینے کی پیشکش کی ہے ایم کیو ایم کو؟ ایم کیو ایم کو اتحادیاں آپ کے بھائی الیکشن کا ماحول ہے, یہ آنیاں جانیاں ان کو دیکھ لیں, جب ڈبے کھلیں گے ان کے تو اپنے سینٹ کے عدم اعتماد میں ان کے اپنے بندے وہاں پہ 54 کھڑے ہوئے اور 64 کھڑے ہوئے. بریک کے بعد یہ سوال آپ سے کروں گی, بریک لیتے یہ ایک دوسرے کو یہ وہ جیب کترے ہیں جو آپس میں ہی جیبیں کاٹی جا رہے ہیں. زہرانوں میں بھی شرکت نہیں کر رہے ہیں یار. 2 دن 3 کو 2 دن رہ گئے ہیں صرف. یہ پیپلز پارٹی والے نون کی جیب کاٹتے ہیں, یہ نہ ہونا کہ آپ کو دھچکا لگے. جب عدم اعتماد ہوا ان کے آپ کے سامنے 14 بندے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے چائے پیتے ہیں, ہمارے خلاف ہمدردی ہے مجھے آج ان سے, بہت ہمدردی ہے. بریک کے بعد آپ سے بات کروں گی, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اچھا سر, 1 مارچ کو, کل 1 مارچ ہے اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ پھر سنائے گی, اپنی رائے دے گی اوپن بیلٹ کے حوالے سے. تو اب طریقہ کار میں تبدیلی ذرا مشکل لگتی ہے, کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے؟ اور اگر پرانا طریقہ کار ہی بحال رہتا ہے تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے؟ دیکھیں پارس, میں سمجھتی ہوں یہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو خرید و فروخت والی بات ہے, اس سے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے. کیوں ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو اتنا ڈسکریڈٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو باتیں ہیں وہ کھلے عام ہو رہی ہیں. اگر کہیں خرید و فروخت کی بات آ رہی ہے تو وہ لیاقت جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے ٹکٹ بیچا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ٹھیکیدار کو ٹکٹ جو ہے بلوچستان میں عمران خان احمد نیازی صاحب نے دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سرمایہ داروں کو, پارٹی کا لیڈر سینیٹرز کی خرید و فروخت کر رہا ہے اور ان کا جو الزام ہے وہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے. سرمایہ داروں کو ٹکٹ جو ہے عمران خان احمد نیازی دے رہا ہے. ہمارے ٹکٹ جن کو دیے گئے ہیں وہ پارٹی کے دیرینہ کارکن ہے, پارٹی کا فیس ہے, پارٹی کا ان سے گہرا تعلق ہے, نہ وہاں کوئی پیسوں کی بات ہے نہ خرید و فروخت کی. ٹکٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں وہ لوگ جو اجنبی ہیں, جو ایک دن پہلے شامل ہوتے ہیں, ان کو ٹکٹ دیتے ہیں عمران خان احمد نیازی صاحب, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کیا پیشکش کیا آپ نے؟ دیکھیں یہ میں نے یہ بتایا نا, پارٹیز کو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں, اتحاد میں پیشکش ضروری نہیں ہے کہ آپ
पैसों की या रकूम की आपने की है, उन्होंने कहा हम राब्ता कमेटी में इसको रखेंगे इस पेशकश को। बिल्कुल हमने कहा है सिंध असेंबली में किसी सीट पर हिमायत, बिल्कुल बिल्कुल हमने कहा है कि जी हम आपको, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको जनरल नशिस्त पर और खवातीन की नशिस्त पे सपोर्ट करेंगे। हमने उनको ये कहा है। और आप ये देखिए, और अगर आप ओपन बैलेट हो गया फिर आप ये कैसे करेंगे? नहीं, अगर ओपन बैलेट हुआ तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं, अगर ओपन बैलेट हुआ तो फिर कैसे होगा? फिर तो आप गिलानी साहब की जीत भी मुश्किल में आपको नजर नहीं आ रही। हमारे पास वोट जो हमें चाहिए है वो ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास सिंध असेंबली में वोट ज्यादा है, MKM के पास वोट कम है। अगर सियासी इत्तेहाद हो जाता है तो चाहे ओपन बैलेट हो, चाहे कुछ उसके प्रोसीजर्स तय करने होते हैं, उनका ऑलरेडी पीटीआई से इत्तेहाद है। देखिए पीटीआई ने किसके इत्तेहाद को जो है ना इज्जत दी है? इनकी जो लुगत है उसके अंदर चोर डाकू है। अभी तो असद उमर साहब गए थे, इन्होंने कहा MKM का मालिक कोई नहीं है, ये अपने हर इत्तेहादी की तस्दीक करते हैं, ये कोई जोड़ तोड़ करके इनके इत्तेहादियों को साथ बिठाता है। फिर आपने उन्हें इज्जत दे दी है? हम तो इज्जत देते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की यही बात सबसे अच्छी है कि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को इज्जत भी देती है और सबको साथ लेके चलने की सलाहियत भी। यहाँ आपके इत्तेहादी होंगे? नहीं, देखिए बात ये, इनके इत्तेहादी क्या ये कोई जहेज में लिखा के लाए थे? गवर्नमेंट के साथ ही हैं वो। देखिए बात ये कि यही तो डर था कि आप इत्तेहादियों को तोड़ेंगे। नहीं, इन्होंने अगर ये किसी की तहजीक करते हैं, अगर ये अपने इत्तेहादियों को इज्जत नहीं देते, ये तो अपने मेंबर्स को इज्जत नहीं देते। कोई ये नहीं पूछेगा सदाकत अब्बासी साहब से कि जी आपको हम कैबिनेट में शामिल करें, कोई एक दिन पहले आएगा उसको ये टिकट दे देंगे आप, मतलब ये तो या वो जो उनके हेयर का ट्रांसप्लांट करेगा उस डॉक्टर को दे देंगे या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दे देंगे। देखिए इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को तो खुद नजरअंदाज किया है। कितने लोग आपको पीटीआई के टिकटों पे ऐसे मिल रहे हैं जो पीटीआई के दरीना कारकुन हैं। लेकिन वज़ीर आज़म सबको मना भी रहे हैं, उन्होंने सिंध वालों से भी बड़ी देर वो हमने जगाया, हमने वज़ीर आज़म को जगाया, हमने कहा आप जागे। उनको तब एहसास हुआ अच्छा ये हमारे जो MNAs MPs हैं लेकिन आप इतनी देर कर दी। अब ये हमने तो नहीं कहा, ये इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर आप हफीज शेख को टिकट देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं अगर आप फैसल वाहुडा को आप जो है वोट देंगे तो हम वोट नहीं करेंगे, एक टिकट देंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं कि आपने जो है वो बेचे हैं टिकट। इनके अपने मेंबर्स, लड़ाई इनके अपने घर में है, शोर इनके अपने घर से उठ रहा है, धुआं इनके अपने घर में है। इसीलिए आप बहुत उम्मीद है धुंध है ना, अगर ये पहले से छट जाती, अगर वजीर आजम साहब को पहले क्लियर होता, उन्हें पता होता कि पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्या अहमियत है, उन्हें वो अपनी एरोगेंस जो फ्रेम है ना उससे बाहर नहीं निकले और उन्हीं लोगों को उन्होंने करीब रखा जो कि गाली गलोच में और स्टंट्स मास्टर्स हों। तो वो जो जब ये बोलते हैं मैं इनकी पूरी बात खामोशी से सुनते हैं, जब मैं बोलता हूँ ये दोनों बोलना से पूछ ले, अगर उन्हें मेरी बात में बोलना है फिर इनको बात ना। नहीं, अब आप उनकी सुने, वो आपकी पूरी बात सुनेंगे। फिर आपने माइक बंद करना है। बिल्कुल ठीक है, माइक नहीं बंद करेंगे, वो नहीं बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब जरा पहले इस सवाल का जवाब दे दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट के हक में या अपनी राय देता है या जो भी वो फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट को ही उसका पता है। सर सिर्फ एक पॉइंट पारस, एक पहली बात ये कि आइन में तब्दीली पार्लियामान में होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है तशरीह करता है जहां पे मुबहिम हो बात, या मुबहिम नहीं है, यही उन्होंने फैसला करना है ना, अपनी राय देनी है। तो अगर निहाल हाशमी साहब फिर सदारती रेफरेंस भी अगर हक में फैसला आता है तो वो भी बरकरार रहेगा, तो क्या आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? चूंकि सर फिर तो चैलेंज करने का टाइम भी नहीं रहेगा ना। देखिए एक तबका है जो पाकिस्तान के तमाम इदारों को मेलाइन करना चाहता है अपने जाती मुफाद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। पार्लियामेंट का काम है आइन साजी करना और पार्लियामेंट करेगी। अब रह गया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बाज बेंच पे भी लोग ऐसे सवाल करते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी। देखिए ईस्ट पाकिस्तान के फॉल के बाद मुतनासिब नुमाइंदगी का जो हिस्सा दिया गया था वो सूबों को दिया गया था कि अगर पंजाब से 160 MNA जीतते हैं और बलूचिस्तान से 12 जीतते हैं, मगर सेनेट में बलूचिस्तान के 12 MNA आएंगे, क्योंकि मुतनासिब हर सूबे को, इसीलिए उसका नाम है हाउस ऑफ फेडरेशन, उसका नाम है कि फेडरेशन का हाउस है। ये किसी पार्टी को नहीं दिया था। और जहां तक रह गया हाथ उठाने का ताल्लुक या हाथ खुफिया राय दही का, ये अभी पार्लियामेंट तय करेगी। ये इस्तेहकाक आइन पार्लियामेंट को देता है, सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना। रह गया कि कल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे फैसला हम मानते हैं, मगर उस पर तनकीद करना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो भुट्टो साहब का भी फैसला किया था, मियां साहब के पैनामा में अहकामा पे निकाला गया था, हमें उससे भी माना, मगर हमें ये हक हासिल है कि हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान आगे तब बढ़ेगा जब हम जमहूरी अंदाज से चलेंगे, हर इदारे अपने डोमेन में रह के अपना काम करेंगे, मौसर काम करेंगे, एहतराम करेंगे, आप ही से बात कर रही हूँ, मगर सबसे मजबूत इदारा जो पार्लियामेंट है उसको आप मौसर करना
ایک کامنٹ پہ صداقت صاحب سے کہ اگر کل فیصلہ اوپن بیلٹ کے حق میں آتا ہے یا اس کے خلاف آتا ہے، جو بھی سپریم کورٹ رائے دیتی ہے، سر اگر اوپن بیلٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹوں سے پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. ہم اخلاقیات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے منڈی کی لگائی تھی چھانا مانگا میں، لیکن آپ نے جاتی ہے. نواز شریف صاحب اس ملک کے وہ بدنصیب آدمی ہیں جنہیں پاکستان میں چھانگا مانگا لگا کے ایم این ایز ایم پی ایس کی بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت شروع کی. جی اور آخری خرید و فروخت پیپلز پارٹی نے انتہا کر دی جب ہمیں اپنے 20 ایم پی ایز نکال کے باہر نکالنے پڑ گئے، جب انہوں نے ان کے 6 ان کے پاس ایم پی ایز تھے اور انہوں نے 3 سیٹیں 2 سیٹیں نکالی. آخری خرید و فروخت نہیں ہوئی تھی، اس وقت کوئی خرید و فروخت کا الزام نہیں لگا. خرید و فروخت 14 لوگ ان کے کیسے انہوں نے ووٹ دے دیے تھے، پھر آپ کا صاحب کیسے دیا تھا؟ ووٹ دینا نہ دینا ایک الگ بات ہے. تو ایسے دے دیا نہیں، سنیں نا آپ اگر مجھے پوری بات کرنے دیں، آپ 3 لوگ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پنجاب کے گورنر پوائنٹ بتا دوں. آپ نے کیا ویڈیو دیکھی؟ نوٹوں کی گڈیاں دیکھی آپ نے؟ وہ نوٹوں کی گڈیاں کس کی تھیں جس کے 3 سینیٹر بنے؟ وہ لی کس نے؟ ہمارے لوگوں نے. کہتے ہیں لینے والے بھی ملزم بھی پی ٹی ایم اور جج بھی پی ٹی آئی بن گئی ہے. اس کے اندر بے تک کی بات تو نہ کرے نا کہ ہم لینے والے جوڈیشل کمیشن بناتے نا، پیپلز پارٹی اتنی چلاک ہے کہ سینیٹر 3 بنوا گی 6 ایم پی اے سے. تو دیکھیں بات کیا ہے، ہم قوم کی اخلاقیات کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں نے کرپشن کا پیسہ استعمال کیا، جو قوم کی اخلاقیات کا آپ نے دھرنے میں کام اتارا ہے، آج بھی یہ 70 کروڑ روپیہ آفر کر رہے ہیں. کون ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے؟ وہ مفاہمت اس کا نام ہے، اس کا نام ہے. کہنے کی بات یہ کہ ہم پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ یہ بالکل خفیہ اوپن ہو، تاکہ اگر نہیں اوپن ووٹ کا کیا، اگر کسی نے حکومت کے خلاف ووٹ دینا ہے وہ دے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا. نہیں، ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوگا، اس کی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے. جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ رو رہے تھے، آج قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اللہ کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن ختم ہوئی ہے. یہ جو خرید و فروخت ایم این اے ایم پی اے کی نواز شریف صاحب ان کے فالوورز نکال دیں گے، جو کہ ہمارے سب نے کہا کہ پاکستان کرپشن میں اوپر جانے والا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی خاندان کی موروثی ابا امی نانا بانجی بھتیجی کی پارٹی نہیں ہے. یہاں آزاد لوگ ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہاں پہ غلام نہیں ہے. رائے دینے دیں پھر ان کو، وہ بولتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کا آئے گا ٹائم، وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. وہ موروثی پارٹیوں کی طرح زرداری خاندان، بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے غلام نہیں ہیں. ہم مختلف کلچر کے لوگ ہیں، ہم ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں، خاندانی غلام نہیں ہیں. دیکھیں پارس، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے فار سیل کا ٹیگ لگایا ہے اپنے ممبرز پہ، ان کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس ویڈیو تھی، اگر ان کے پاس ویڈیو تھی 3 سال سے، تو یہ چھپا کے کیوں بیٹھے تھے؟ ان کے ممبرز کے جو بیان آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس میں پیسے دیے گئے، ہمیں 17 لوگوں کی لسٹیں بنا کے دی گئی اور ہم نے انہی کو ووٹ دیے. بات یہ ہے کہ یہ جن ممبرز کو لاتے ہیں ان کے اوپر بھی فار سیل کا ٹیگ لگایا ہوتا ہے، اور ٹکٹ جب دیتے ہیں تو ان کے اپنے گھر سے آوازیں آتی ہیں کہ یہ ٹکٹ بیچ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت، اور آپ نے سیٹیں کم دی اور کس کو زیادہ؟ دیکھیں بات جس کو زیادہ ملے نا، دیکھیں ہم تو ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی سیاسی اتحاد ہیں، ہمارے تب بھی سیاسی اتحاد تھے. اور سینیٹ کے الیکشن میں آپ کے پاس جو ہے سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہوتا ہے، جس میں آپ اپنی سیکنڈ پریفرنس بھی دیتے ہیں، اور اس کی جو کاؤنٹنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے ووٹ ہو جاتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں. مفاہمت کا مطلب نہال ہاشمی صاحب کو ٹائم دیں. کرنسی نوٹ، کرنسی نوٹ ہے مفاہمت. آج ان کا دل دکھا ہوا ہے، آج ان کو کچھ نہال ہاشمی صاحب پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ. پی ٹی آئی آپ کو اخلاقیات سکھا رہی ہے تو سیکھنی ہے نہیں سیکھنی؟ سر کچھ سیکھ جائیں اخلاقیات. وہ کہتے ہیں بعد میں نقصان ہوگا تو پھر ساتھ اللہ کسی کو پی ٹی آئی کی اخلاقیات نہ سکھائے. انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے اخلاقیات، پاکستان کے جمہوری مارچوں کے اخلاقیات، اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو جو لوگوں کو چور کہتے ہیں، اپنے کیبنٹ میں سارے چور ڈاکو بیٹھائے ہوئے، اور انہوں نے خود یہ بتایا کہ جی پیٹرول بھی ہم نے چوری کروایا تھا، ہمارے لوگوں نے چینی بھی مہنگی کی، آٹا بھی مہنگا کیا تھا.
تھا, دوائیاں بھی ہماری دور میں چوری. ان کو اخلاقیات کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس ملک میں اقدار کی سیاست کرتے ہیں. نواز شریف جو ہے اقدار کی سیاست کرتے ہیں, اخلاق کی سیاست کرتے ہیں, کردار کی سیاست کرتے ہیں. یا نہیں کریں گے کیونکہ مریم نواز ایک سیکنڈ جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. نہیں, نہال ہاشمی صاحب, مریم نواز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ کی نوبت ہی پیش نہ آئے, اس سے پہلی حکومت چلی جائے, تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مارچ کرے. اگر حکومت چلی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں جائے گی تو ہم ہر وہ عمل کریں گے جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. مارچ سے پہلے کوئک مارچ کر دے 2 تاریخ کو, یعنی کہ 2 مارچ کو مریم نواز کو نیب نے بلا لیا ہے سر, اب کہیں گرفتار نہ ہو جائیں وہ. جناب یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوئے, مریم پہلے بھی ریل اور جیل دیکھ چکی ہے, اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے آگے وہ سیدھے جیل جا چکی ہے. اتنا بڑا نیازی کو بھاگنے نہیں دینا, ECL میں نام ڈال دیں, ECL میں نام ڈال دیں. حمزہ شہباز پہ نیب پہ مقدمے, شہباز شریف پہ نیب پہ مقدمے, مریم پہ نیب پہ مقدمے, سلمان شہباز پہ مقدمے, آج بھی قائد حزب اختلاف جیل میں, آج بھی شہباز کھرے مل جائیں گے. آپ کو بھی سر لاسٹ, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے مریم نواز کی طرح 2 تاریخ کو بلایا تو کیا یہ بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ وہ پیش ہوں گی, مریم کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ پیش ہوں گی. مریم کسی کے ڈراؤ میں, کسی کے دھمکاؤ میں, آپ کو یاد ہے نا مریم صاحبہ کہتی تھی میری لندن میں تو کیا, اگر پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی, پرانی بات ہے نا, پاکستانی عوام سے سما کے ویور سے پوچھیں, مریم نے یہ کہا تھا کہ میری کوئی پراپرٹی نہ تھا, آج نکلی ہے, اس پہ بلانا جرم ہے. نہال ہاشمی صاحب نیب طلب کر رہا ہے 2 مارچ کو وہ جائیں گی. مریم نواز مریم نواز پیش ہوں گی نیب میں, نہال ہاشمی صاحب 2 مارچ کو, یہ وہ فیصلہ کریں گے کب پیش ہونا ہے, نیب کے آفس کے بعد دعویٰ بولیں گے جیسے مریم نواز ڈرتی نہیں ہے, ان کو ڈرانے کی, بلیک میلنگ کرنے کی. مجھے بتائیں مریم کو پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو وہ جواب دیں. نیب کا کیس دیکھیں نا, آپ بھی ہمدردی کر رہی ہیں. ہمدردی مریم صاحبہ نے نہیں کہا میری کوئی بارے میں کیپٹن صفدر نے بہت 2 ٹوک بات کی ہے. ایف آئی اے میں ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے, ٹائم ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے مریم نواز کی طرح کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے پہلے ایسا کچھ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. میں نے کہا نا کہ مارچ میں مارچ ہوگا, حکومت کا مارچ ہوگا, نکلیں گے یہ پارلیمنٹ سے. عمران نیازی صاحب کا نام ECL میں ڈال دیں, بھاگنے نہیں دیں گے. ان کو جواب دینا ہوگا جنہوں نے تباہی لائے اس 2.5-3 سال کے اندر, یہ بالکل ان کا جواب دینا ہوگا. اور ان کا اگر یوسف رضا گیلانی جیت جائے تو آپ اپوزیشن کو عدم اعتماد کا آپشن دیں گے یا لانگ مارچ کے بارے میں کہیں گے کہ کرنا چاہیے؟ میں نے پارس اس پروگرام کی ابتدا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, پیپلز پارٹی اور PDM کو مبارکباد دے کے کی ہے. انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتیں گے بھی, اور چیئرمین سینیٹ بھی منتخب. اپریل فول منایا جائے گا, نہال ہاشمی صاحب, فول جو PDM کی جماعت ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ